अचानक लाइट खुलने की आवाज पर इसने गर्दन घुमा कर दरवाजे की तरफ देखा। इस लम्हे कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो बहुत हैंडसम और खुश शक्ल था। इसकी उम्र 30 से 31 साल के करीब थी। कनवी रंग, बहुत पुरकशिश ज़हनी आंखें इसकी शख्सियत और मुतासरकिन बना रही थी। इसकी शख्सियत इतनी मुतासरकिन थी कि इसको देखकर कोई भी इस इश्क की गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन वो इसे देखकर बुरी तरह डर गई थी। कौन है आप और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे देखते साथ वो अपनी जगह से उठी और रोशनी की बात पर किसी किस्म का रिएक्ट किए बगैर वो बहुत एतमाद के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करता इसके सामने बेड पर जाकर बैठ गया। बैठ जाओ, शाइस्ता और धीमे लहजे में कहता मुसलसल इसकी तरफ देख रहा था। खौफ से कांपते वो वापस उसी सोफे पर बैठ गई थी। सेटल एसी कमरे में भी इससे पसीने आ रहा था। आप कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी ने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। मेरा नाम वकार हुसैन है और मैं एक आर्टिकल हूँ। क्या तुम तारुफ काफ़ी है? इसके लहजे में कुछ था जो रोशनी समझ नहीं पाई। वैसे ये कमरा मैंने बुक किया था, वो मिसी बदल, लेकिन सेरिश तो कह रही थी कमरा इसकी दोस्त का है। अपने खुश होंठों पर ज़बान फेरते इसने हिम्मत करके कहा, इस लड़की ने मुझे से 1000 दरहम कमीशन लिया है तुम्हें यहाँ पहुँचाने के लिए। क्या ये बात तुम नहीं जानती? इसकी बात पर हैरान होकर इसे बता रहा था। कौन लड़की? सेरिश। वैसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? इसे शक लगा। इसने मुझे कहा था कि वो रात गुजारने के लिए मुझे एक लड़की फराहम कर सकती है और बदले में इसे कम से कम 1000 कमीशन चाहिए। और इसे तफसील बता रहा था। मैं जिस्म फरोश नहीं हूँ, रोशनी हज़ानी के फीस में चिल्लाई। देखो, अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा रकम चाहिए तो मैं तुम्हें ज़्यादा भी देने को तैयार हूँ। वह शाइस्ता और महज़ब लहजे में बोला, आई एम नॉट अ पोस्टेड, आई डू नॉट नीड योर मनी, प्लीज़ लेट मी गो। मैं जिस्म फरोश नहीं हूँ और मुझे अपने आपके रुपयों की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो लड़की कह रही थी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी है? इसके नरम लहजे में पूछे गए सवाल पर वो बहुत देर तक रुके आंसू बह निकले थे। इसके सामने बैठी फूट फूट कर रोन रही थी। वकार इसे काफ़ी देर तक अपने सामने रोता देखता रहा। फिर बेडरूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के इसे पानी दिया, जो वो एक ही घोंट में पी गई थी। प्यास से इसके हल्के में कांटे चुभ रहे थे। बेदर्दी से लबों को काटते हुए इसने कहना शुरू किया। इसके होठों पर जमी सुर्खी लिपस्टिक की तह में दरारें पड़ चुकी थी। मुझे इस वक्त 50,000 रुपये की अशद ज़रूरत है अपनी बहन के दाखिले के लिए। मुझे पाकिस्तान पैसे भिजवाने हैं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरी बहन अपनी जान दे देगी। और फिर मुख्तसर लफ्ज़ों में इसने वकार को अपनी कहानी सुना दी थी। सारी बात सुनने के बाद इसने एक सांस ली। इस पोलेट, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं? पिछले 3 सालों से एक लड़की होकर तुम इन्हें सपोर्ट कर रही हो, इनकी ज़रूरतों के लिए दिन रात खुद को हिमकान कर रही हो और वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी वालदा का फ़र्ज़ बनता है था कि वो तुम्हारी मजबूरी को समझती, वो तुम्हारी बहन को समझाती, उल्टा वो इसकी बेवकूफ़ी का साथ दे रही हैं। वकार इसकी बात सुनकर गैर जानबदारा तस्वर कर रहा था। मेरी बहन बहुत ज़िद्दी है, हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं और इसे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। मैं तो इंटर के बाद आगे पढ़ नहीं पाई, लेकिन इसका दिन रात मेहनत की है। MBA करना इसका ख्वाब है, बस इसके लिए वो इस तरह रिएक्ट कर रही है। मेटेरियलिस्ट, तुम फजूल इनकी साइड ले रही हो। हालांकि मुझे तो वो लोग बहुत मादा परस्त लगे हैं। तुम कह रही हो तुम पहले भी अपनी तमाम आमदनी इन्हें भिजवा देती हो। फीस तो हर 6 माह बाद अदा करनी होगी। अगले 2 साल तुम मजीद पैसे कहाँ से लाओगी? मैं ओवर टाइम करूँगी। 6 माह में मेरे पास इतने पैसे आसानी हो जाएंगे कि मैं अपनी बहन की फीस दे पाऊँ। फिर तो ये सेमेस्टर ड्रॉप कर सकती थी। इस तरह इसका साल ज़ाया हो जाता। ये इतना बड़ा मसला तो नहीं था। खैर, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ। आप 50,000 रुपये तो क्या 50 लाख भी दें तो मैं आपके पास साथ यहाँ रात नहीं गुजार सकती। मेरा तुम्हारा साथ रात गुजारने का इरादा भी नहीं है। इसकी बात सुनकर रोशनी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। इसने अगली बात नरमी से की, मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे रहा हूँ, जब हो मुझे वापस कर देना। लेकिन मैं कैसे आपसे उधार ले लूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, और अगर वापस ना लौटा पाई तो मत वापस करना, मैं शिकायत नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी रकम है। आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे गुनाह में मलूस नहीं किया। आप मुझ पर एहसान है कि अगर, लेकिन मैं आपसे माली मावनत नहीं चाहती। मैंने तुम्हें यहाँ किसी गुनाह के इरादे से बुलाया भी नहीं था। रोशनी, मेरे अपने चंद मिसाइल हैं जो मेरी ज़िंदगी को बुरी तरह उलझा रहे हैं। मैं औरतों की इज्जत का हिस्सेदार नहीं हूँ, बल्कि एक शरीफ इंसान हूँ। इस कमरे में किसी लड़की को बुलाने का मकसद अय्याशी नहीं, बल्कि मजबूरी से जुड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद करके मुझे इस परेशानी से निकाल सकती हो। वो बहुत उलझा हो लग रहा था। आपको ऐसी क्या परेशानी है? रोशनी को अब इस शख्स से खौफ नहीं आ रहा था। वो इस लम्हे ऐसे बहुत मायूस और बिखरा हुआ लग रहा था। मैंने अपनी बहन से झूठ बोला था कि मैं शादी कर चुका हूँ और इस माह के आखिर में वो अपने बच्चों के साथ मेरी बीवी से मिलने आ रही हैं।
آپ نے ان سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ بس سچویشن ہی کچھ ایسی ہوگی تھی، تو اب آپ ان کو سچ بتا دیں، یہ سب اتنا آسان نہیں۔ اگر تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتی ہو، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چند دن میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تمہیں پاکستان میں میری بہن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور تم وہاں اتنی ہی محفوظ رہو گی جتنی اس وقت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل کام میں پھنس گیا ہوں اور میری مدد کر کے تم مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہو، اور کبھی 15-20 دن سے زیادہ نہیں لگتی، تو جیسے ہی وہ جائیں تم واپس آ جانا۔ تمہیں آنے جانے کا ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ پوچھے گی نہیں آپ کی بیوی کہاں گئی؟ کچھ عرصے بعد کہہ دوں گا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن فی الوقت میں اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے اس جھوٹ کو نبھانا ہی پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس کی بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ یہ بندہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کا خریدار ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اچانک اسے اپنے گھر میں بیوی بنا کر رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر وقار جیسے اس کی دلی کی فیس سمجھ چکا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اس بات کو جانے دو اور یہ پیسے رکھ لو۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جب ہوں واپس کر دینا۔ اس نے زبردستی سے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پہ اتنی بڑی رقم کا اعتبار کر رہے ہیں، اگر میں بھاگی تو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو چند نوٹ ہیں، یہاں تو لوگ جذبوں کا خون کر ڈالتے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم اس بارے میں مت سوچو، میں بندہ دیکھ کر بات کرتا ہوں، اور پھر یہاں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ تم باغی تو میرے لیے تمہیں لوکیٹ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ تو پرسکون انداز میں اب مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ میری 1 ماہ کی چھٹی باقی ہے، امی نے منع کر دیا تھا کہ ہواں خرچہ ہو جائے گا، اس لیے پاکستان نہیں جا سکی میں۔ اگر اپلائی کروں تو 1 ہفتے تک مجھے چھٹی مل جائے گی۔ اس نے زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ شخص اس کا موسم تھا، اس نے جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کر رہا تھا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے وہ سب اپنی بہن کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اسے وقار کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں ٹریول کی ڈیٹ کچھ دن میں کنفرم کر دوں گا۔ میری آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کر دے گا۔ روشنی کی بات سن کے اسے حیرت تو ہی تھی، لیکن خود پر قابو پاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، روشنی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رات کافی ہو چکی ہے، میں چھوڑاتا ہوں، پختہ لہجے میں کہتا وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ سنو، وہاں سامنے واش روم ہے، منہ دھوؤ، اشارے سے کہتا وہ خود کو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واش روم میں چلے گی۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا۔ خوبصورت تو وہ خیر کبھی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو لگ رہی تھی وہ خود ہی اپنا آپ دیکھ کر ڈر گئی۔ میک اپ کے نام پر وہ صرف کاجل لگاتی تھی، جو رونے کے باعث بہہ کر چہرے پر عجیب و غریب نقشے و نکھار بنا رہا تھا۔ رہی سی کرسر سیرش کی لگائی ہوئی سرخ لپسٹک پوری کر دی۔ خوب رگڑ رگڑ کے منہ دھونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے چہرہ شیشے میں دیکھا۔ اس بارے سے تسلی ہوئے اپنے کھلے ہوئے لمبے بالوں کو سمیٹی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وقار نے روشنی کو اس کی بلڈنگ کے باہر ڈراپ کیا۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور پتہ وہ اپنے پاس محفوظ کر چکا تھا۔ اگلے لاہے عمل کے طور پر وہ دے چکا تھا۔ اب اسے عائشہ سے اس کی ٹریول ڈیٹیلز معلوم کرنی تھی، تاکہ اس حساب سے وہ روشنی کو پاکستان کا ٹکٹ بھیجے۔ اپنے کمرے میں جا کر روشنی سب سے پہلے وضو کیا اور 2 نفر شکرانے کی ادا کی۔ اللہ نے اسے کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ اسے معجزوں پر یقین آ گیا تھا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا جو وقار کی صورت میں ایک فرشتہ بن کر اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ کچھ شیطان بھی تو ہو سکتا تھا، اور آج رات کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت دیر تک سجدے میں گری وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ آئمہ کو فیس کے پیسے وہ بجا چکی تھی۔ صابرہ اور آئمہ کے رویوں نے اسے ایک بڑا سبق دیا تھا۔ وہ لوگ اس کی محنت کی کمائی کو بہت آسانی سے خرچ کر رہے تھے۔ اس نے اس دوران ان سے کوئی رابطہ بھی نہ کیا تھا، کہ وہ دل ہی دل میں ان سے ناراض تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ان سے بہت دن تک ناراض نہیں رہ پائے گی۔ سہرے سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کو کال کرنے پر ہر بار اس نے اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ وہ روشنی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیل سکتی تھی، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سہرے اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ روشنی ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے، اور روپوں کی عوض خود کو بازار میں کبھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں روشنی کو بہت قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ اندر ہی اندر وہ روشنی کی اس صف سے بری طرح خائف تھی، اور یہ رقابت اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب روشنی نے اس کے پیسوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے مالی مدد مانگی تو اسے قدرت کی طرف سے روشنی کو نیچے دکھانے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ اس کو بازار میں لا کر وہ اسے ٹھیک اسی مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ خود کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ تم جانتی ہو تمہاری اس حرکت کے لیے میں تم پر کیس کر سکتی ہوں۔ روشنی سے 1 ہفتے بعد سہرش کی ملاقات ہوئی تو وہ خود غصے میں اس نے کہا۔ ایک تو میں نے تمہاری مدد کی ہے، اور تم الٹا مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو، یہ تم ہی جانتی ہو۔
اور میں بھی یہاں کی پولیس غیر ملکیوں کی تمام معاملات میں کتنی غیر جانبدار رکھتی ہے۔ اور اس کی بات سے محفوظ ہوتے ہوئے ڈائی سے بولی، سیرش میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اس شخص کے ساتھ سودا کر دیا؟ مدھمی آواز میں بولی، یہ تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا؟ کتنی ذلت نظر آتی ہے مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے۔ اس دن جب تم نے میری ڈنر کی آفر کو ٹھکرا کر حرام کی کمائی کا تانا مارا تھا، اس دن میں نے نفرت کرنے لگی ہوں تو سے اپنی پارسائی اور مضبوط کرداری پر بڑا ناز تھا تمہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی اس ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ ویسے تمہارا کام تو ہو گیا ہوگا، کافی مالدار آدمی تھا، میں نے اسے بتا دیا تھا تمہیں بڑی رقم چاہیے، پھر بھی اس نے کمیشن کے طور پر مجھے پورے 1000 درہم دے دیے۔ وہ بے شرمی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ شاک رہ گئی۔ لعنت ہے تم پر سیرش، ایک عورت تو کیا تم تو انسان کرانے کی بھی لائق نہیں۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی بہن کے ایڈمیشن کی فیس کے پیسے حاصل کیے ہیں تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ اللہ نے تمہارے ناپاک منصوبہ ناکام بنا کر نہ صرف میری عزت کا محفوظ رکھا بلکہ مجھے اس حرام کمائی کے استعمال سے بھی بچا لیا جو میں تم سے ادھار لینے والی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر تعصب کی نگاہ ڈالتے روشنی وہاں سے چلی گئی۔ سیرش ناقابل یقین حیرت سے اسے اسٹور سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا تھا جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ وقار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل گئی تھی۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنے کا اور یہ بات وہ صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کر لی تھی۔ اب وہ آسانی سے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی اور اگر وہ لوگ اسے کال کرتے تو ان کی کال ریسیو بھی کر سکتی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بینچ پر وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے مل نہیں سکتی تھی۔ 2 ماہ پہلے جب اس نے صابرہ سے یہ کہا تھا کہ اس کے نئے کانٹریکٹ کے آغاز سے پہلے اسے 1 ماہ کی چھٹی مل گئی ہے اور وہ پاکستان آئے گی تو صابرہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ٹکٹ کمپنی کے ذمہ ہے لیکن ان کے رویے سے حیران ہو کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صابرہ نے ایک بار پھر یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بے چین ہے اور پھر اس نے 1 ماہ سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسوں سے کچھ تحائف خرید کر ان دونوں کو بھجوا دیے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اداسی سے وہ اپنا ڈپارچر گیٹ کے اندر جا رہی تھی۔ اربیل لاؤنج میں وقار اسے کچھ فاصلے پر کھڑا نظر آ گیا، اس دن کی طرح بہترین لباس میں اور اتنا ہی جاذب نظر۔ اس دن کے برعکس روشنی نے آج مسٹر شلوار قمیض پر سیاہ بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشنی اپنی ٹرالی بیگ گھسیٹتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، دھلے منہ کے ساتھ بہت خوبصورت نہیں لیکن بہت معصوم لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، جواب مختصر آیا تھا۔ چلیں گے کہہ کر وہ اب پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طویل ہوا تھا، آسمان پر سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ دونوں کے درمیان اس رسمی سلام دعا کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور اس سے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید اتنی صبح فلائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہ پایا ہو۔ روشنی نے خود ہی وجہ سوچ لی۔ وہ خود ہی تمام رات کی جاگی ہوئی تھی اور آج بھی بہت احمقیت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہر روشنی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وقار نہ بھی بتاتا پھر بھی وہ جانتی تھی کہ گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے، لیکن اسے حیرت ہوئی جب وقار نے گاڑی کسی گھر کے بجائے ایک بلڈنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ میں لے کر گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ خود اندر نہیں گیا تھا۔ تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو اس موبائل میں میرا نمبر سیو ہے۔ ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسے چند ضروری ہدایت دی جو آج کے دن کے حوالے سے تھی اور پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ روشنی فلیٹ کے دروازہ لاک کرتی اندر آ گئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ اگلے چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن اور فریج میں بہت سے کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ جہاز میں تھوڑا بہت کھا چکی تھی، اس لیے اس نے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ پانی کا گلاس پی کر وہ بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی اور اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی۔ اسے چند لمحے لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے موبائل فون کی آواز نہیں تھی۔ اگلے سیکنڈ میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے موجل آواز سے کہا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز سن کر اندازہ لگایا تھا اب جاگ چکی ہوں۔ لنچ کے بعد تیار ہو جانا، تمہیں آج نتاشا سے ملنا ہے۔ میں تمہیں 1 بجے کے بعد پک کر لوں گا، وقار جلدی سے بتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہا ہے، شاید کہیں جا رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ نتاشا کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ یہ سب کہنے کے لیے لفظ سوچ رہی تھی لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے
दूसरी तरफ से जॉब्स ने बगैर फोन बंद कर दिया। 1:30 के करीब वो इसे लेने आ गया था। वो इससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इसकी संजीदगी की वजह से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा ब्यूटी सैलून है कम स्टूडियो है, जहाँ जहाँ एक मॉडर्न और खुश मिजाज लड़की ने इसे नताशा के नाम से अपना तारफ करवाया था। वकार के साथ इसकी बातचीत से रोशनी को अंदाजा हुआ था कि वो दोनों काफी बेदिलकफा हैं। फ्री होकर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नताशा से बात करने के बाद वो अब इससे मुखातिब था। अगले कुछ घंटे वहाँ की ब्यूटिशियन इसके चेहरे और बालों को मुख्तलिफ ट्रीटमेंट देती रही थी और वह खामोश और बेदिली से इन्हें इनका काम करने दे रही थी। एक तरफ बहुत से कीमती कपड़े और जूतों का ढेर था। इनमें से एक लिबास को नताशा ने इसके लिए सिलेक्ट किया था। ब्यूटिशियन इसका मेकअप कर रही थी और रोशनी आंखें बंद किए बैठी थी। इसकी आंखें खोली और अपने चेहरे पर एक भरपूर निगाह डाली। वो अच्छी लुक दे रही थी, लेकिन बहुत हैरान थी कि बात ये थी कि मेकअप से इसका चेहरा एकदम बदला नहीं था, बल्कि काफ़ी नेचुरल लुक आ रही थी। इतने अरसे से वो सैकड़ों अरब औरतों के मेकअप सतह चेहरे को देख चुकी थी। वो बहुत बोल्ड मेकअप करती थी। बहुत ज़्यादा गहरे शेड्स की लिपस्टिक और आई शेड्स अरब खवातीन में बेहद मकबूल हैं। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हेयर स्टाइलिश इसके बाल बना चुकी थी। इसके लंबे बालों को बहुत मामूली सी कटिंग से एक खूबसूरत स्टाइल दिया गया था। एंड नाउ यू आर रेडी, नताशा ने इसे देखकर कहा और अब इसका दुपट्टा ठीक कर रही थी। लिप कलर थोड़ा सा लाइट नहीं, इसने डरते हुए कहा। मेकअप के नाम पर एक डार्क लिपस्टिक तो होनी चाहिए थी। इसे थोड़ी मायूसी हुई थी। वकार की स्पेशली हिदायत है कि मेकअप लाइट रखा जाए, इसलिए हमने न्यू शेड्स इस्तेमाल किए हैं। वो लापरवाही से कह रही थी, लेकिन इसकी बात सुनकर रोशनी काफ़ी शर्मिंदा हुई थी। वकार ने सख्ती से मना किया था कि तुम्हारे बालों को हरगिज़ काटा ना जाए। वो अब इसके बालों को अपनी उंगलियों से सेट कर रही थी। ये सारे ड्रेसेस तुम्हारे साथ जाएंगे और अगले 3 दिन मेरी ब्यूटिशियन तुम्हें मेकअप का ट्यूटोरियल देने घर आएगी। फिर तुम खुद भी ऐसा ही मेकअप करने लगोगी। रोशनी जानती थी इतना तरीद क्यों हो रही है। वकार हुसैन की बीवी की हैसियत से इसकी बहन से मिलने वाली थी। वो किसी भी राह चलती लड़की को अपनी बहन से नहीं मिलवा सकता था। एक काम सी लड़की को हाथ बनाकर अपनी बहन के सामने बोले झूठ का भरम रखने की खातिर वकार को इतना तो करना ही था। इसने एक गहरी सांस ली। अपनी शादी पर बुलाना मत भूलना, वो अब दोस्ताना लहजे में से कह रही थी। मेरी शादी से हैरत हुई। हाँ, तुम्हारी शादी है ना, अगले महीने मुझे वकार ने बताया था। अमेरिका जाकर हमें भूल मत जाना। और इसे हंसते हुए कह रही थी। इसकी बात का रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानती थी वकार ने इसे क्या बताया था। और नताशा की बात से वो कोई बात नहीं निकाल पा रही थी। वकार इसे लेने आया और इससे एक सरसरी निगाह डालकर वो अब नताशा से बात कर रहा था। अगले 3 दिन में नताशा की तरफ से भेजी की ब्यूटिशियन ने इसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था और वह जानती थी कि वो खुद भी अपना मुनासिब सा मेकअप कर ही सकती है। इन तमाम दिनों में वकार से इसकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो इस दिन में 1-2 बार हैरियत पूछने के लिए कॉल करता था। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कॉल बंद करने के पहले वो इससे पूछा और इसका जवाब हर बार ना ही होता। वकार से इसकी मुलाकात 4 दिन बाद हुई। वो इसे लेने आया था। गाड़ी एक शानदार घर के सामने रुकी थी और चौकीदार इसके हॉर्न देने पर अब स्याह आही दरवाज़ा खोल कर रहा था। इसका सामने डिग्गी से निकाले गए। वो खुद घर के दाखिली दरवाजे से अंदर चला गया। इसी की तलगीद में रोशनी इस आलिशान घर में दाखिल हुई। बाहर की तरह घर का अंदरूनी हिस्सा भी काबिल सताइश था। हाल कमरे में बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। फ्रेश पर बची पेश कीमती कालीन और दीवारों पर लगे कीमती तस्वीर मलकिन की इमारत से ज़्यादा इनकी बाज़ौक़ होने की तर्जमानी कर रही थी। हैरान नज़रों से वो इस जगह को देख रही थी और कदम आगे नहीं बढ़ा सकी थी। शायद वकार ने इसका रुकना महसूस कर लिया। वो पीछे मुड़कर इसको देख रहा था। इसे अपनी तरफ मुतवज्जह पाकर तेज़ी से कदम बढ़ाती इसके पास चली आई। कॉरिडोर से बाईं तरफ वो एक कमरे के सामने रुक कर इसका दरवाज़ा खोल रहा था। ये हमारा कमरा है। मुलाजिम इसका सामान अब कमरे में रख रहा था। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुलाजिम से कह सकती हो। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हो गाइस ने रोशनी से कहा। कल रात को आयशा आपी पाकिस्तान आ रही है। अगले 15 दिन तक तुम यहाँ इस घर में ही रहना होगा। वह बेबसी से इसकी तरफ देख रही थी। मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो रोशनी, तुम यहाँ पूरी तरह से महफूज हो। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। वो जैसे इसकी अनकही लफ्ज़ों को भी समझ गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मुझसे कोई गलती होगी और आपकी बहन को सब कुछ पता चल गया तो? अगर इन्होंने मुझसे पूछा हमारी शादी कब कहाँ हुई, मैं किस फैमिली से हूँ और मेरे वालिदैन कौन हैं, तो मैं इन्हें क्या बताऊँगी? वो बहुत सारे सवाल जो कई दिन से इसके जहन में उलझ रहे थे, इसने एक ही सांस में पूछ डाले। अगर तो वो तुमसे पूछें, तुमने यही कहना है कि हम दुबई में मिले थे और तुम्हारी फैमिली भी दुबई में है। बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। वो यहाँ मेरी बीवी से मिलने आ रही है। कोई
انٹروگیشنز کرنے نہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ انہیں سب سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اتنے سارے جھوٹ بولنے کے بجائے ایک سچ بول کر آپ اس ساری مشکل سے نکل سکتے تھے۔ یہ سب کہنا جتنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اتنا ہی دشوار۔ سچ بتانے کی صورت میں مجھے اس کی نن سے شادی کرنی پڑے گی، جو میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس نے چند ہفتے پہلے کیا تھا، اور وہ بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھانے کے بعد۔ اپنی ٹائی کی نائٹری کرتے وہ اب ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا۔ روشنی نے ایک نظر اس خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی نظر سامنے پڑے کاؤچ پر جا ٹکی۔ اس کا رات کو سونے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ رات و اس سے اگلی تمام راتیں اس نے اسی صوفے پر سو کر گزارنی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ رات صوفے پر سوئی تھی اور وقار نے اس کے وہاں سونے پر کوئی کمٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اس کی جگہ خود صوفے پر سونے کی آفر کی۔ دستک کی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ جاگے تھے۔ ملازم کافی لائی ہے، تم یہاں آ جاؤ، وقار نے جلدی سے کہا۔ اپنا تکیہ بیڈ پر رکھ کر وہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی۔ السلام علیکم ریشمی بیٹے، یہ آفت بھی تھی۔ کل رات ہی وقار نے ان سے اس کا تعارف کروایا تھا اور انہوں نے وقار کی دلہن کو ڈھیر دعائیں دی تھی۔ وقار نے کہا تھا یہ خاتون ان کے گھر میں کافی لمبے عرصے سے ہیں اور اس سے آبائی گاؤں سے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باقی ملازمین کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ مسز وقار حسین ہیں۔ وعلیکم السلام آفت بھی، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ان سے کافی کی ٹرے لے کر وہ اب دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا ہی لاتعلق تھے جتنا کل رات اس کمرے میں ملازمیہ اس سے مختلف چیزیں سرو کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈشز چکھ رہی تھی۔ وقار کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہازی سائز کھڑکی پر دلریز پردے ڈالے، اس نے کھڑکی کے پردے کی ڈوری کھینچی۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ فریز ہو گئی۔ کمرے کے باہر ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا اور اس کے دونوں طرف سبزے کی کیاریاں۔ پول کے اطراف بہت قیمتی پتھر لگے تھے۔ یہ جگہ پیٹو تھی۔ سامنے دیوار پر قد آدم آئینہ لگا تھا اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمتی آرچیز بنی ہوئی تھی۔ گلاس ڈور کی کھول کر وہ بیٹیوک میں آ گئی۔ سوئمنگ پول کے پیالے میں بھرا پانی بہت اٹریکٹو لگ رہا تھا۔ اس نے نہیں معلوم کتنی دیر اس پول کے کنارے بیٹھی رہی تھی۔ اسے وہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا۔ گھر میں آج رات کے کھانے پر کافی اہتمام تھا۔ یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانتی تھی۔ اسے اس گھر کے کسی بھی مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے یہاں اگلے چند دن گزار کر واپس چلے جانا تھا۔ رات کے 9 بجے عائشہ اور اس کے بچوں کو لے کر وقار گھر پہنچا۔ عائشہ سے ملتے ہوئے جتنا جھجک رہی تھی، اس کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کر وہ اتنا ہی پرسکون ہو چکی تھی۔ وقار ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جو وہ پوچھنا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ چکی تھی۔ ایمبرائڈری گرین کلر کی نفیس شیفون سوٹ ورک میں مناسب میک اپ کے ساتھ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ عائشہ اس کی کم گوئی اور مصروفیت پسند آئی تھی۔ وقار سے اس کے شکوے گلے ختم ہو گئے تھے۔ تم سے مل کر تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اس نے کسی ٹھیک بندی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں نہ کوئی فیملی ویلیو ہوتی ہے اور نہ ہی اپنائیت۔ اس لیے تو میں اتنی باغم باغ پاکستان آ گئی، ورنہ اس طرح مجھے بتائے بغیر شادی کرنے پر اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ میں اوہستے ہوئے سے بتا رہی تھی۔ اسٹیٹس کانشیس، آپ کی بہن بہت اچھی ہے اور آپ سے پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے ان سے سچ چھپاتے ہوئے۔ اسے کہے بغیر نہیں جیسے رہ پائی۔ اگر عائشہ کو وہ اچھی لگی ہے تو اسے بھی عائشہ بہت پسند آئی تھی۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اس سے بہت شائستہ لگی تھی۔ اس کی باتوں میں اونچے خاندان اور ہونے کی جھلک نہیں ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنا مصروف تھا یا روشنی کو نظر انداز کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اگلی صبح گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ وقار تو صبح ہی آفس چلا گیا تھا۔ عائشہ کے بچے اس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہو گئے تھے۔ وہ لوگ کہیں گھومنے جانا چاہتے تھے اور ان کے اصرار پر وہ بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے۔ وقار کا ڈرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہ پر گھماتا رہا۔ سر پیر میں وہ چانوں گھر واپس آئے۔ عائشہ سے لے کر کافی شاپنگ کرتی رہی تھی۔ یہ بھی تمہارے لیے لے رہی ہوں۔ ایک گولڈ کے سیٹ کو خریدتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا۔ وہ سیٹ بہت قیمتی تھا۔ گولڈ اور گندم سے بنا وہ نیکلس کسی کی بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، روشنی حیرت سے کہا۔ تو کیا ہوا، اب آپ ہماری پیاری سی بابی کو کوئی معمولی تحفہ تھوڑی دوں گی؟ وہ بہت محبت سے بولی۔ اس کی شرمندگی اور بھی بڑھ گئی۔ یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں؟
2000 درہم کے عوض کسی کے سامنے اس کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اگر یہ لوگ سچ جان لیں تو یہ سب مجھ سے نفرت کریں گے اور میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ ان کی واپسی سرپیر ہوئی تھی اور روشنی اس کے بعد سے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا اور یہ بات سوچتے ہوئے اس کی اپنی ماں اور بہن کی شکایتیں بڑھتی جا رہی تھی، جن کی بے بحثی اسے اس مقام پہ لے آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وقار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے روشنی کو پول کے کنارے بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد ہی وہ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھی نظر آئی، اس لیے کہ لمبے خوبصورت بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو وقار خود اس کے پاس چلا آیا تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ایسے ہی یہاں بیٹھی تھی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ عائشہ اپنی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ وہ لوگ کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے واپس مڑا۔ روشنی نے الماری میں سے ایک جویلری باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عائشہ آپی نے مجھے دیا ہے، شادی کا گفٹ، اور اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے سرسری سی نگاہ ڈال کر تبصرہ کیا، لیکن ڈبے کو ہاتھ نہیں لگا۔ یہ آپ رکھ لیں۔ روشنی نے اگلی بات کہی۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ آپ نے یہ تمہیں دیا ہے، انہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دیا ہے۔ اس کی بات سن کر وقار خاموش ہو گیا تھا۔ آپ ہی تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس سے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کو وقار ان سب کو ڈنر پر باہر لے کے گیا تھا۔ اس کے بعد کپڑے بدل کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ روشنی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وقار کب تک واپس آئے گا۔ کافی پینے کا دل کر رہا تھا، لیکن اس وقت کسی ملازم کا کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ خود کچن میں آ گئی تھی۔ اپنے لیے کافی بناتے ہوئے اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا۔ ایک کپ کافی اسٹڈی میں لانا، یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، وقار نے مختصر کہا تھا۔ اسے اس کے اتنے دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجہ اب سمجھ آئی۔ اپنی کافی کا کپ اٹھا کر وہ اسٹڈی میں دینے چلی تھی۔ بڑی جلدی بن کی کافی اپنی ٹیبل پر رکھا۔ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کافی لانے والی کی طرف دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ مختلف فائلز اور نقشے ٹیبل پر پھیلے ہوئے تھے۔ روشنی کو کافی لاتے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تم کیوں کافی لائی؟ میں نے تو عشرت سے کہا تھا۔ کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنا لی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنا کافی کا کپ اس کے لیے لے آئی ہے۔ تھینک یو، وہ تکلف سے بولا تھا۔ آنے والے دنوں میں روشنی اس گھر کا ایک اہم رکن بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف عائشہ کی پسندگی حاصل کر چکی تھی، بلکہ اس گھر کے ملازموں کے دل میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ 8-10 دن میں کبھی اس نے ان پر حکم نہیں چلایا تھا۔ ان کے ساتھ بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی اپنی بیگم صاحبہ کو وہ کیوں نہ پسند کرتے۔ اس رات کے بعد اگر وہ اسٹڈی میں ہوتا تو روشنی اس کے بغیر کہے اسے کافی کا کپ دے آتی تھی۔ وقار کے متعلق اس نے جب جب سوچا وہ اسے بہت کم گو اور بے ضرر انسان لگا۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اداس لگتا تھا۔ بہت بار اس نے اسے ڈسٹرب دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کون سی تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ روشنی کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ غربت تھا۔ وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی بے انتہائی کا ذمہ دار اپنے معاشی حالات کو سمجھتی تھی۔ وہ دکھی تھی اور یہی دکھ اسے وقار کی آنکھوں میں بھی نظر آتا تھا۔ لیکن وقار کے پاس تو سب کچھ تھا، وہ دولت جو سب کچھ خرید سکتی ہے، پھر اس سے کیا پریشانی تھی؟ وہ غلط تھی۔ دولت سے وفاداری اور خلوص نہیں خریدا جا سکتا، محبت نہیں خریدی جا سکتی تھی۔